बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, आज उस शख्स का यौम पैदाइश है जिसने हमें ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़कर आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िंदा रहने का सलीका दिया। हमें एक आज़ाद वतन दिया जिसमें हम आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और आज़ादी के साथ सर उठाकर चल सकें। लेकिन 75 बरसों में जो पैगाम हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, हम रफ्ता रफ्ता उसे भूलते चले गए। कायद-ए-आज़म एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान चाहते थे। कायद-ए-आज़म एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जो एक फलाई रियासत होना चाहिए, जहाँ तमाम हकूक़ बराबर होने चाहिए, किसी अमीर और गरीब के माबैन कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोई जालिम किसी के ऊपर जुल्म न ढा सके और कोई जमहूरियत का रास्ता रोक ना सके। लेकिन 75 बरसों में हमने जमहूरियत के रास्ते भी रोके और जमहूरियत की आड़ में हमने डिक्टेटर भी देखे। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि मुसलसल जालिम बनता चला गया और मजलूम तर बनता चला गया। ताकतवर तबकात ऊपर आ गए और गरीब तबकात पिस कर रह गए। आज भी आप देखें, इस मुल्क के अंदर लोग डिस्प्रिन की एक गोली के लिए तरसते हैं। अस्पतालों के बाहर जाकर देखें, लोग आपको चीखते पुकारते नजर आते हैं। लोग डिग्रियां लेकर अपने हाथ में नौकरी की तलाश में आपको मारे मारे फिरते नजर आते हैं। आप किसी अदालत में चले जाएं, किसी पुलिस थाने में चले जाएं, किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसके जेब में पैसे नहीं हैं, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत बुलंद बांग दावे किए गए, सिविल हुकूमतें आईं, फौजी हुकूमतें आईं, हर हुक्मरान ने आके ये दावा किया कि वो इस्लाहात करेगा और इस्लाहात के नतीजे में आम आदमी को उसका हक मिलेगा, एक मुसावात का निज़ाम कायम होगा। लेकिन आज तक इन 75 बरसों में लोग उस मुसावात के निज़ाम को तरसते रह गए। हमसे बाद में आज़ाद होने वाली कौमें कहाँ से कहाँ पहुँच गईं। हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ के उन्हें घसीटते रहे। एक इक़्तिदार में आया तो दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। दूसरा इक़्तिदार में आया तो उसने अपने मुखालफिन को जेलों में भेज दिया। लेकिन मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी न किसी तरीके से अपने मुखालफिन को जेर करके इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ ली जाएँ। किसी ने कुछ सही एहतसाब करने की कोशिश न की। और आज रिश्वत लेना भी बड़ा एक इज़्ज़तदार जो है वो पेशा बन चुका है। एक ज़माना था कि जब लोग कहते थे कि रिश्वत देना जिसका काम जलील कमीना उसका नाम। लेकिन आज शायद रिश्वत के पैसे कमाकर बड़े बड़े मोहल्लात में रहने वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने वाला ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है उस शख्स की निस्बत जो एक दयानतदार आदमी हो। कभी आपने देखा कि कभी किसी एवार्ड की तकरीब में, हमने 23 मार्च के एवार्ड्स देखे, हमने देखा कि हर साल कौमी एवार्ड्स दिए जाते हैं और हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी ऐसे शख्स को बुला के एवार्ड दिया जाए और ये कहा जाए कि इसने दयानतदारी के साथ अपनी पूरी नौकरी इस मुल्क की खिदमत में सर्फ की, इसलिए इसे दयानतदारी का एवार्ड दिया जा रहा है। हमने कभी देखा कि किसी ऐसे शख्स को एवार्ड दिया जाए जिसे कहा जाए कि इसने दौलत को ठुकरा कर, इसने रिश्वत को ठुकरा कर अपने फैसले किए और फैसलों की खातर डट गया, खड़ा हो गया, आज इसे कौमी अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन नहीं, एवार्ड्स भी उन्हें दिए जाते हैं जो खुशामद प्रस्त होते हैं। और जब लिस्ट तरतीब दी जाती है, उस लिस्ट के मुताबिक जो सिफारिशात तरतीब दी जाती हैं, वहाँ भी देखा जा सकता है कि जो जितना ज़्यादा खुशामदी है उतना आला मरतबे पर फायज़ है। और ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं। कभी आप हुक्मरानों के पास जाकर देखें, उनके करीब बैठ कर देखें, उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जिस तरीके से तारीफ़ करते हैं, खुशामद करते हैं, शक गुजरता है कि कहीं उस शख्स के बारे में कोई और बड़ा दावा ना कर दिया जाए। ये हाल आज हमारा हाल है, हम सब का हाल है। मीडिया हो, अदालतें हों, पुलिस का निज़ाम हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई इदारा इन चीज़ों से अब महफूज नहीं रहा। क्या कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान वापस आ सकेगा? क्या कायद-ए-आज़म की सोच के मुताबिक हम आगे बढ़ सकेंगे? क्योंकि आज भी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी बेचैनी है, एक ऐसी सियासी बेचैनी है कि जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, बुलंद बांग दावों के साथ इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार से बाहर निकले और अब वो असम्बलियों को ख़त्म करना चाहते हैं, मुल्क में नए इंतखाबात चाहते हैं। PDM की हुकूमत है, वो इंतखाबात नहीं चाहती। रस्साकशी अपने अरूज पर, और किसी को इस बात की फ़िक्र नहीं कि पाकिस्तान की LCs नहीं खुल रही, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ जा पहुँची है, महंगाई अपने ज़ोरों पर है। किसी को इस बात की फ़िक्र नहीं कि दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। लेकिन सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इसका सरसरी सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम आज इस नौबत पर कैसे पहुँचे, इससे कैसे निकल सकते हैं। मेरे साथ मेरे दो बड़े मोअज़्ज़ज़ दोस्त और मेहमान मौजूद हैं। मुज़म्मिल सरवर्दी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हैं। उन्होंने बड़े अरसे से रिपोर्टिंग की, एडिटिंग की, अखबारात के एडिटर रहे, मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते रहे, तज़कियाकार हैं।
اس ساری حکومتیں بنتے بگڑتے افسر شاہی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے سال ہر سال سے دیکھا ہے۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب تجزیہ کار ہیں، سیاسی تجزیہ بھی کرتے ہیں، لیکن فوج کے اندر ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سول اور فوجی جو ریلیشن شپ ہے یہ کیسا ہوتا ہے اور کس کا قصور کتنا ہے، اس سے بھی بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بخوبی آگاہ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں، جو خواب لے کے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں، لیکن کچھ سبق سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ آج بھی سیاسی افراتفری ہے، بے چینی ہے، سیاستدان ایک دوسرے کو گرانے پر تلے ہوئے ہیں، نہ عمران خان صاحب بات ماننے کو تیار ہیں، نہ پی ڈی ایم بات ماننے کو تیار ہے۔ ایک عام آدمی جائے تو جائے کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب، میرے بھائی، کتنے عرصے سے ہماری ایسوسیشن ہے۔ میں آپ کو پہلے کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آپ نے انٹرو کہا ہے، بلیو می، ہر سال 14 اگست 23 مارچ اور پھر یہ 25 دسمبر کو جب بھی پاکستان کے اہم دن آتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں آج تک کبھی کسی اینکر نے، کبھی کسی میڈیا گروپ نے اس قسم کا انٹرو پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں پیش کیا جس طرح آج آپ نے کیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری اور مزمل سہروردی صاحب کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ نے ناانصافی کی، آپ ویورز کو آپ جو بول رہے تھے آپ کو مزید بولتے رہنا چاہیے تھا۔ مجھے لگ رہا تھا، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دل سے بات کر رہے تھے۔ آپ اس وقت پریشان ہیں، تمام پاکستانیوں کی طرح آپ بھی پریشان، آپ کا دل جو ہے وہ بھی اس وقت پھٹا ہوا ہے غصے سے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کے سوال کا جواب بالکل، قائد اعظم محمد علی جناح کا آج کی برتھ اینیورسری کے حوالے سے اگر آپ نے پروگرام کر ہی لیا اور آپ پوچھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ہم قائد، ہم شرمندہ ہیں۔ ہم آپ کی اگر پورٹریٹ ہو قائد اعظم محمد علی جناح کی تو میں کم از کم جا کے اس کے آگے اپنا سر جو ہے شرم سے سر نگو کر دوں کہ ہم نے قائد کے پاکستان کو، علامہ اقبال کے خواب والے پاکستان کا، اس کا کیا حشر کر دیا 75 سال میں۔ اینڈ بلیو می، ہر سال تقریباً ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ آپ کے والا انٹرو تو سپر تھا، لیکن ہم یہ بے شک کہتے ہیں ہم نے کیا غلطیاں کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح، آپ نے جیسے کہا، وہ چاہتے تھے ایک پروگریسو ڈیموکریٹک اسلامک ویلفیئر پاکستان۔ ہم نے تو ان کے آئیڈیل پہ کام ہی نہیں کیا۔ جب قائد اعظم نے خود اقتدار سنبھالا، گورنر جنرل بنے پاکستان کے، تو انہوں نے، کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا میری جیب میں تو کھوٹے سکے ہیں، کھوٹے سکے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں یہی کھوٹے سکے تھے جن کو انگریز بادشاہ پری 47 ان کو نوازتا تھا زمینوں سے، جاگیروں سے۔ یہ تمام بڑے بڑے ان کو یہ لینڈ اونر بنے، یہی لوگ اس کے بعد آئے، انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں پاکستان کے لیے اسٹرگل کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا آپ دیکھیں ان کا قبضہ ہو گیا اس ملک کے اوپر۔ وہ تھی وہاں سے پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ کا جو ہے بنیاد ڈالی گئی، وہاں سے یہ پاکستان میں مافیا تھے جنہوں نے اس کے بعد اس ملک کو چھوڑا نہیں۔ آج تک ان کی جنریشن پاکستان پر قابض ہیں، پاکستان کے ہر شعبے پہ۔ لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس 75 سال میں 30-35 سال ملٹری رول بھی آیا، اور ملٹری رول کا کبھی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بعد پھر پرابلم پیدا ہوتی ہیں۔ 71 میں پاکستان چلا گیا، جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ سیاستدان، میں نے ذمہ دار، میں سمجھتا ہوں نہیں، 71 جو تھا وہ کلیکٹیو نیشنل فیلئر، سب کی ذمہ داری تھی اس میں جو 71 کا سایہ ہوا، اور اس کے پاکستان دو حصوں میں چلا گیا۔ آپ دیکھیں بنگلہ دیش نے، اب وہ بنگلہ دیش کے لوگ کہتے ہیں او جناب دیکھیں اگر ہم پاکستان کے ساتھ رہتے تو آج ہماری یہ اچھی حالت نہ ہوتی، ہم آج کدھر چلے گئے، پاکستان کدھر پیچھے رہ گیا۔ اس لیے کہ جو قائد اعظم کا مین آئیڈیل تھا رول آف لا، قائد اعظم کا مین آئیڈیل تھا احتساب، وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے، انہوں نے ہمیں 1947 میں کہہ دیا تھا کرپشن از اے پوائزن، یہ آپ کو جڑ سے کھوکھلا کر دے گا، اور یہی ہوا۔ میں آپ ہم سب نے مل کے اس ملک کو دبا کے لوٹا، جو بھی حکومتیں آئیں، اور آج یہ وقت ہو گیا ہم کہتے ہیں، اب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم پیسے کا، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، پیسے کہاں سے لائے؟ بھائی ہم
کبھی ہم سوچ ٹھیک ہے، سکتے تھے؟ چلو آج سے 10-15 سال پہلے بھی سنیں ملک صاحب آپ کا زبردست انٹرو، مجھے بھی 1 منٹ بولنے دیں. کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ سابق آرمی چیف جو ہو، وہ جا رہے ہیں پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے دو کشکول لے کے، کیونکہ پاکستان اقتصادی طور پہ ڈوب رہا ہے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ہماری شرم کا مقام اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو بالکل ٹھیک واٹ ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ادھر سے $1 ارب آ جائے، ادھر سے $2 ارب آ جائے، رول اوور ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن 75 لوگوں کی کیبنٹ جو ہے وہ ہم بالکل رکھیں ٹھیک گے، وہ جناب وہ موج میلہ چلے گا. اب میں آپ کو کیا اور کیا بات کروں ملک صاحب؟ ٹھیک اٹ ہو ہیز گیا. بین اے نیشنل فیلئر. بالکل ٹھیک ہے. میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. مزمل سور وردی صاحب، رؤف کلاسہ صاحب نے ایک بات لکھی، بڑی خوبصورت بات ہے، میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ آج کل جو سیاسی ورکر ہیں، سیاسی سپورٹرز ہیں، جو فینس کلب ہیں، وہ اپنے چھوٹے چور کا دفاع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میرا چھوٹا چور ہے، دوسرا کہتا ہے میرا چھوٹا چور ہے. یعنی ہم اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہم نے سپورٹ ضرور کرنی ہے، بے شک ہمارا لیڈر جو ہے اس کے اندر کتنی ہی کوتاہیاں کیوں نہ موجود ہوں. کرائسس تو پھر عوام کی طرف سے بھی پیدا ہوتا ہے. نہیں، یہ کامن بات ہے. دیکھیں، یہ ہمارے ہاں جمہوریت کو ملائن کرنے کے لیے ایسے نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں. کوئی ولی یا ہم کوئی، میرا مطلب ہے کہ اوپر سے تو لوگ نہیں آنے ہیں اس ملک کی قیادت کرنے کے لیے اور کسی بھی ملک کی قیادت کرنے کے لیے. میں آپ سے، میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی ملک ڈسکس کر لیں ہم دنیا کا، ہم امریکہ سے لے کے جو کامیاب ممالک ہیں وہ ڈسکس کر لیں، یا جو ناکام ممالک ہیں وہ ڈسکس کر لیں. قیادتوں میں کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، کہیں بھی کوئی ولی تو حکمران نہیں ہے نا، انسان ہی حکمران ہے، اور انسانوں میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں. آپ نے بیلنس دیکھنا ہوتا ہے، کس میں کمی زیادہ ہے، کس میں کوتاہی زیادہ ہے، کس میں کیا چیز پازیٹیو ہے، کیا چیز نیگیٹو ہے. اور یہ دیکھنے کا انداز ہے، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کو اپنی انداز اور اپنی نظر سے دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کو جو لوگ میلائن اور گالی دینے کا فیشن بناتے ہیں، اور انہوں نے سیاستدانوں کو گالی دینا ایک فیشن بنا لیا ہے یہاں پہ، وہ اس قسم کے نیریٹیوز بلڈ کرتے رہتے ہیں. اور میں کوئی اس سے خاص متفق نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قیادت کر رہے ہوتے ہیں یا جو آگے آتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور ان میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو صاحب سوال، دو یہ بات آپ کی دو درست ہے کہ انسانوں کوئی میں کوئی دو ولی نہیں انسانوں ہے، میں کوئی الیکشن ہو رہا فرشتہ ہوتا نہیں ہے. ہے، انسان ہیں. لیکن بنیادی سوال ہے ایک، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، غریب آدمی کے لیے رول آف لا ہے. ہم مسائل کی بات کرتے ہیں، عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بڑے آدمی کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اور مسلسل غریب آدمی پستا چلا جا رہا ہے. کبھی یہ سوچا گیا کہ غریب آدمی کے لیے بھی کچھ کیا جائے گا، اسے بھی انصاف ملے گا، اس سے بھی کم از کم روزگار ملے گا؟ جہاں نوکریاں بیچی جاتی ہوں، جہاں ٹرانسفر پوسٹنگ بیچی جاتی ہو، وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں مسائل ضرور ہیں، اور جن مسائل کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ان مسائل سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے کہ معاشرے میں یہ ناسور پھیلا ہے، اور یہ کوئی سیاستدانوں میں نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تھانے میں بیٹھا جو بندہ رشوت لے رہا ہے وہ کوئی سیاستدان ہے. آپ کہہ رہے ہیں پٹوار خانے میں جو بیٹھا بندہ رشوت لے رہا ہے وہ کوئی پولیٹیشین ہے، وہ الیکشن لڑ کے آیا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت میں ریڈر بیٹھا تاریخ ڈالنے کے پیسے لے رہا ہے وہ کوئی سیاستدان ہے جو پیسے لے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لے رہا ہے کسی جگہ کوئی ایس او بیٹھ کے، کوئی ڈی سی بیٹھ کے، وہ سیاستدان ہے. لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بحیثیت قوم ایک بات ہے، اور ایک بحیثیت نظام حکومت ایک بات ہے. ایک کلچر کی بات ہے، ایک جو ہے ہم نے نیریٹو بلڈنگ کی بات ہے. دیکھیں، آپ نے اپنا نیریٹو بلڈ، اپنا جو انٹرو بلڈ کیا، آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ پاکستان ایک ایسا مملکت وجود میں آیا جو 47 میں آیا اور 48 میں جنگ کا سامنا تھا، جس کو 48 کے بعد، پھر اس کے بعد 65 میں جنگ کا سامنا تھا، پھر 71 میں جنگ کا سامنا تھا، جو 71 میں 2 لخت ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی بقا، اس کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ کیا یہ بحیثیت ملک باقی رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا 71 کے بعد. اس کے بعد ہم نے اس ملک میں ایٹم بم بنایا. وہ کیا، کہاں سے آیا؟ وہ اس ملک کا پیٹ کاٹ کے ہی بنا ہے نا.
آپ کہہ سکتے تھے کہ جس ملک میں سوئی نہیں بن سکتی اس ملک میں الخالد ٹینک بن سکتا ہے، غوری میزائل بن سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے کہ وہاں موٹر سائیکل کا انجن نہیں بن سکتا۔ فوکس کی بات ہے کہ 71 کے بعد اس ملک کا فوکس دفاع پہ چلا گیا، کیونکہ ہم دو لخت ہو گئے اور ہمیں سمجھ آئی کہ ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے ایٹم بم کے بغیر، ہم زندہ نہیں رہ سکتے F-16 کے بغیر، ہم زندہ نہیں رہ سکتے F-17 کے بغیر، کیونکہ ہمارے بارڈرز پہ ایک ایسا ہمسایہ تھا جس کو 71 میں جیت کا ایسا نشہ لیکن لگ گیا مزمل کہ صاحب وہ اس ہمسائے سے لڑتے لڑتے ہم اپنے کچھ حالات ٹھیک کر سکتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ کیا پولیس اصلاحات کرنا؟ عمران خان صاحب نے اعلان کیا، ناصر درانی صاحب کو لے کر آئے، انہیں واپس بھیج دیا۔ جو حکومتیں آئیں دعوے کرتے رہی، FBR میں اصلاحات کرنا کوئی مشکل کام تھا؟ میاں نواز شریف نے 97 میں ایکسپرٹس FBR میں رکھے، پھر اس کے بعد کیا حال ہوا آپ کو پتہ ہے۔ کیا ٹیکس لگانا کوئی مشکل کام تھا؟ کیا ایک ایک منڈی میں بیٹھ کے ہر روز کروڑوں روپے کمانے والا آدمی جو کیش میں بزنس کرتا ہے 2 روپے ٹیکس نہیں دینا چاہتا، اس سے ٹیکس روکنا کوئی مشکل کام تھا؟ کیا بارڈرز کے اوپر جو سمگلنگ ہوتی ہے جس سے ملک کو اربوں خربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے، کیا اس کو روکنا کوئی مشکل کام تھا؟ یہ چیزیں رک جاتی تو عام آدمی بھی سکھ کا سانس تو لیتا نا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیرلل پاور سینٹرز رہے ہیں، ہمارے ملک میں جو ہے ایک نظام حکومت نہیں رہا، لہذا ایک جو ہے نظام، ہم نے تو مختلف نظام حکومت کے تحت یہ ملک 75 سال میں چلایا ہے، ہم نے کو 35 سال تو یہ ملک مارشل لاء میں چلایا ہے، اور پھر ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ مارشل لاء آنے کے بعد بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ 75 میں سے 35 سال مارشل لاء ہے اور باقی جو 30 سال ہیں وہ ہائیبرڈ نظام ہے مارشل لاء کے تحت۔ مزمل صاحب قصور تو سب کا ہے نا۔ چلے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے جب واپس آتے ہیں نا، جب تک ایک نظام میں دیکھیں یہاں مکمل جمہوریت، ہمارے ہاں جو آمر آتا ہے اسے جمہوری بننے کا شوق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جمہوریت پسند آتے ہیں انہیں آمر بننے کا شوق ہو جاتا ہے۔ چلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر یہ آج کی جو حالات ہیں، موجودہ حالات، موجودہ سیاسی بحران، اس سے بھی سیاستدانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن عام آدمی پستا چلا جا رہا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریگیڈیئر صاحب، اگر موجودہ حالات کی بات کی جائے، آج کے دنوں کی بات کی جائے، ٹھیک ہے ماضی میں ہم غلطیاں کرتے چلے گئے، لیکن ہم غلطیوں کا کوئی ازالہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی KPK کے اندر، پنجاب کے اندر 2 صوبوں میں حکومتیں رکھتے ہوئے ڈیلیور کر سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام کر سکتے ہیں، مہنگائی کو روک سکتے ہیں، سستی اشیاء دے سکتے ہیں، لیکن وہ اسمبلیوں سے باہر جانا چاہتے ہیں، کرائسس پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک سیاسی بحران چاہتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن کے لیے انہیں سپورٹ مل سکے، اپنی حکومت KPK کے اندر توڑ کے دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ مذاق کب تک چلتا رہے گا؟ یا آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنے، یا آپ اسمبلیاں توڑنے اور نکلنے کی بات نہ کریں؟ دیکھیں یہاں ایک لحاظ سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس سے کرائسس جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، اس سے اکنامک انسرٹنٹی اور اکنامک انسیکیورٹی وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ حالات تو ہم سب کے سامنے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ جو 2 اسمبلیز اگر ٹھیک ہے ان کا جمہوری حق ہے، اگر انہوں نے ڈیزالو کرنی تھی تو ان کو چاہیے تھا 23 تاریخ کو سے پہلے، وہ 1 ہفتہ پہلے جب اعلان کیا تھا تو پھر وہ ڈیموکریٹک ول اور کمٹمنٹ شو کرتے ہیں، پولیٹیکل ول شو کرتے ہیں کہ جناب یہ ہے، جس وقت سائفر انہوں نے لہرایا تھا کہ جناب یہ 2 ہیں ڈیزولوشن آرڈر، جو کہ ہمارے چیف منسٹر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دونوں گورنر صاحبان کو بھیج دیے ان صوبوں میں، لیکن وہ 1 ہفتہ دیا، دیکھیں نا لٹکایا۔ آپ جب سیاست میں اتنے اہم جمہوری فیصلوں کو لٹکائیں گے، جب آپ ان کو لٹکائیں گے، ان کو ڈریگ کریں گے، جو بھی آپ کی وجہ ہو، جو بھی آپ کے ذہن میں مسئلہ ہو، لیکن اس سے پھر پرابلم کھڑے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کیسا زبردست ایک شدید کانسٹیٹیوشن بحران آیا، اور جو کہ میرا خیال ہے PTI کے تھنک ٹینکس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا، گائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ جناب آپ کریں، ابھی کریں، نہیں تو اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا جو بھی ریاکشن ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، لاہور ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ ٹھیک ہے غلط ہے، کہ یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنا ایک بحران پیدا ہو گیا کہ ایک مرتبہ پھر 10 اپریل کی یاد تازہ ہوگی، اور جناب رات کو فیصلے ہو رہے ہیں، رات کو ڈی نوٹیفیکیشن ہو رہی ہے، رات کو ہائی کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں، تو کتنی قوم ایک دم پھر وہ اسی 10 اپریل کے موڑ۔ بریگیڈیئر صاحب میں بڑے یقین سے ایک بات آج آپ کے سامنے رکھوں، بریگیڈیئر صاحب میں اپنے بڑے یقین کے ساتھ، مزمل صاحب اتفاق کریں گے، اسمبلیاں ٹوٹیں، اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، کرائسس بڑھ جائے، کرائسس کم ہو جائے۔ عمران خان صاحب، ہمارے سابق وزیر اعظم، ہمارے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب، ہمارے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، ان کی پرسنل لائف کے اوپر مہنگائی بڑھ جائے، کم ہو جائے،
کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ان کو یہ ان کے اوپر اثرات ہوں گے کہ بھئی ان کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن اس طرح حکومتیں توڑنے سے، حکومتیں بنانے سے، حکومتیں گرانے سے عام آدمی جس مشکل کا شکار ہوتا ہے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. یہ سیاست کھیلتے رہتے ہیں، عام آدمی مرتا رہتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے، بلکہ میں ایک جملہ یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان، جو مجھے پہلے سیگمنٹ میں کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان تو بنا تھا ان امیر اشرافیہ ان لوگوں کے لیے، غریب عام عوام کے لیے شاید پاکستان بنے نہیں تھا، کیونکہ وہی تھرائیو کر رہے ہیں، وہی ترقی کر رہے ہیں. عوام جو ہے وہ تو پاورٹی لیول کی طرف اور عوام جا رہے ہیں، ان کے تو حالات اور دن بدن خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، 2 مہینے پہلے 3 مہینے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں، جنرل الیکشن، وہ تو 2023 میں ہونے ہیں، 5 سال پورے ہونے کے، وہ تو دیکھیں نا، وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. حالانکہ اب یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2023 نہیں، یہ تو لگتا ہے گورنمنٹ کا 2024 کا موڈ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہوگا اگر خدا را یہ مارچ اپریل میں گورنمنٹ ایگری نہیں کرتی، جو پھر عمران خان نے شوشے چھوڑا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مارچ اپریل میں کوئی الیکشن ہوں گے. اب میں جو حالات دیکھ رہا ہوں مختلف سٹیک ہولڈرز کا، جس طرح یہ ریاکشن آ رہے ہیں، اور مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو اسمبلیز کی جو ڈیزولوشن ہے، یہ بھی ایک چل رہا ہے، ایک اپنا ٹرک کی بٹی کہیں، جو بھی آپ اس کو کہیں. آئی ڈونٹ تھنک دس میں ایکچولی ٹیک پلیس. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس آئے گا، یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس آئے گا، مجھے شک ہے کہ یہ پورے لوگ پروڈیوس کر سکیں گے. کہیں نہ کہ آپ کو پتہ ہمارا پولیٹیکل کلچر کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل سوچ کیا ہے. ہمارے لوگ چھوٹی چیزوں پہ آگے پیچھے کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اس دن یہ نہ ہو کہ آپ سنیں کوئی کووڈ سے ڈاؤن ہو گیا رولنگ، یہ اپنا پنجاب کی جو رولنگ پوزیشن ہے، کوئی راستے میں رہ گیا، کوئی پہنچ ہی نہیں پائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. مزمل سور وردی صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا بالکل یہ ہونا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مزمل سور وردی صاحب، ان اشرافیہ کو عام آدمی کے مسائل سے غرض ہے کہ یہ مل بیٹھیں، ملکی مسائل کا حل نکالیں. اگر الیکشن اپنے وقت پر ہو جاتے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ لیکن وہ 2014 کی اسمبلی میں نکلنا چاہتے تھے وہاں سے، اب بھی اسمبلی سے نکل گئے ہیں، استعفے دے رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں سیاسی بحران بڑھتا رہے. چلے مان لیا حکومت ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اپوزیشن کی بات نہیں مان رہی، حکومت کے پاس رائٹ ہے اپنے وقت پر انتخابات کروانے کا، لیکن یہ کرائسس کا فائدہ تو چلے پولیٹیکل ہوگا، عام آدمی تو مر جائے گا. دیکھیں ہم نے ٹرائی کیا، ان کو اپوزیشن میں وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے ان کو وزیر اعظم بنا لیا، اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا جیسے بھی بنا دیا، وہ اس کے بعد بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے جب اہم سیکیورٹی بریفنگز ہو رہی ہوتی تھیں اور ملک کے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان سیاسی قیادت کو بریفنگ دے رہے ہوتے تھے حساس نوعیت کی، تو وہ ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے اور اس کمرے میں نہیں آتے تھے. تو اگر تو یہ رویہ کسی قومی سیاستدان کا اور وزیر اعظم کا ہو سکتا ہے کہ وہ رس کے دوسرے کمرے میں بیٹھ جائے اور کہ میں نے بات نہیں کرنی ہے، جب کہا جائے مساق معیشت کر لیں تو وہ بات نہ کرے، جب اس کے خلاف عدم اعتماد آ جائے تو وہ IMF کا معاہدہ توڑ دے، اور وہ جو ہے پاکستان کو مشکل میں ڈال جائے اپنے اقتدار کی وجہ سے. اور آج بھی مطلب اس ملک میں انتخابات کے لیے ایک تاریخ مقرر ہے، اس سے قبل انتخاب کرانا صرف حکومت کی ثوابدید ہے. آپ گن پوائنٹ پر حکومت سے انتخابات لینا چاہتے ہیں نا، آئین میں تو آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ قبل از وقت انتخابات لے سکیں. آئین میں تو یہ اختیار صرف حکومت کو دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو قبل از وقت کرا سکتی ہے، ورنہ مقررہ مدت پہ ہوں گے. لیکن چونکہ آپ سے اقتدار چلا گیا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گن پوائنٹ پر پورے ملک کو ہاسٹیج بنا کر، کبھی لانگ مارچ کا کہہ کر، کبھی اسلام آباد پر حملے کا کہہ کر، کبھی اسمبلیوں میں استعفوں کا کہہ کر، کبھی اسمبلیوں کی تحلیل کا کہہ کر، آپ کسی نہ کسی طرح گن پوائنٹ پر الیکشن لینا چاہتے ہیں، چاہے اس کا ملک کو اتنا ہی جتنا مرضی نقصان ہو جائے جتنا IMF کا معاہدہ توڑنے کا نقصان ہوا تھا جو آپ نے خود دستخط کیے ہوئے تھے.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو بطور اپوزیشن لیڈر بھی ٹرائی کر لیا ہے اور بطور وزیر اعظم بھی ٹرائی کر لیا ہے. وہ کسی کو ساتھ لے کر چل نہیں سکتے. تو کیا کریں کہ اب یہاں تو یہ اگر وہ ساتھ لے کر نہیں چل سکتے تو کریں کیا؟ اس کا حل بھی دیتا ہوں میں آپ کو. اس کا حل یہ ہے کہ ساری باقی سیاسی قیادت کو ایک جہاد میں بٹھائیں اور اس جہاد کو غوری میزائل مار دیں. وہ اکیلے ان کو یہ پاکستان چلانے کے لیے دے دیا جائے اور ان کو کلم کلا اختیار دے دیا جائے، کیونکہ وہ کسی طرح کیئر کر نہیں سکتے. کیونکہ وہ جیت بھی جائیں تو انہیں باقی زندہ بھی قابل قبول نہیں ہے اپوزیشن میں. وہ ہار بھی جائیں تو انہیں باقی قبول نہیں ہے. جب ایک آدمی کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کسی جمہوری نظام کا تو حصہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو انہیں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا جائے اور باقی سب کو کھڑے ہو کر، کیونکہ وہ مثالیں دیتے ہیں کہ چین میں گولیاں مار دی گئیں، فلاں جگہ یہ کر دیا گیا. ان کے آئیڈیلز دیکھیں نا، تو ان کو بھی یا تو سب کو کھڑے ہو کر گولیاں مارنے کی اجازت دے دی جائے کہ وہ کھوپڑیاں اڑا دیں باقیوں کی، یا پھانسیوں پہ لگا دیں، یا دریا برد کر دیں، کیونکہ وہ ساتھ تو کسی کے چل نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے مزمل صاحب، ایک اور کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. برگیڈیئر فاروق حمید صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ابھی مزمل صاحب ایک پوری تاریخ بیان کر رہے تھے عمران خان صاحب کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ اپنے تمام ان چوروں کے ساتھ حکومت میں ان کو بٹھا بھی سکتے ہیں، ساتھ شامل بھی رکھ سکتے ہیں، ان کو اپنی پارٹی کے عہدے بھی دے سکتے ہیں جن کے اوپر ماضی میں بھی الزامات لگے، ماضی کی حکومتوں کے اندر وہ موجود بھی رہے، ہر پارٹی بدل کر آئے، لیکن اپنے مخالف سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. گویا انہیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے چور ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، اپنے مخالف سے بات چیت نہیں ہو سکتی. دیکھیں، آج مونس صلاحی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، مجھے اپیل کی ہے. ایک تو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ بات تو نظر آ رہی ہے نا کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کا جو پیس میڈیشن کا جو پورا ایفرٹ تھا وہ ابھی تک اس کے کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلے. میں آپ کے وہ ڈائریکٹ سوال کا اس کا بھی جواب دوں. تو مونس صلاحی نے آج یہ کہا ہے، اور میرا خیال ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں عمران خان لوگوں نے پرومپٹ کیا ہو، وہ خود کہیں گے تو پھر اس کی امپلیکیشن اور ہو جائیں گی کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اب آئے اور وہ میڈیٹ کرے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے. بے شک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم اے پولیٹیکل، ہمیں مت ان چیزوں میں ڈریگ کرو. وہ تو آلریڈی اب دہشت گردی، اب ویسٹرن بارڈر کے پی بلوچستان، اب تو وہ آپ دیکھیں کمٹمنٹ بہت زیادہ وہ ہو گئی ہے. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس پولیٹیکل انسرٹنٹی اور اکنامک کرائسس کے وقت پہ دیر از نو ہارم اگر ایک ایفرٹ، ایک سنسیئر ایفرٹ جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت ہی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑے اسٹریٹ سولجر، ایماندار آدمی ہے اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. تو میرا خیال ہے کوئی اگر ایک ایسا ایفرٹ ہو جائے ٹو برنگ دیم آل آن دا سیم ٹیبل، اگر ثانیہ اے پی ایس کے بعد جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ سب کو عمران خان اور تمام یہ باقی لوگ جو ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ لا کے اکٹھا کیا، پھر نیشنل ایکشن پلان بنا، تو میرا خیال ابھی بھی ہو سکتا ہے. چلے میں ایک مفروضہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں برگیڈیئر صاحب. اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے لیے بٹھا دیتی ہے، کیا چیف الیکشن کمیشنر کو عمران خان صاحب مانیں گے؟ انہیں عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ہٹانا پڑے گا. کیا عمران خان صاحب اس بات کو مانیں گے کہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیا جائے؟ وہ نہیں مانیں گے عمران خان صاحب. کیا الیکشن کے ریزلٹس جو آ جائیں گے الیکشن ہونے کے بعد عمران خان صاحب ان نتائج کو مانیں گے؟ عمران خان صاحب بالکل نہیں مانیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کیوں دوبارہ اس گرداب میں آئے؟ نہیں، یہ آپ کی بات، یہ بڑا زبردست آپ نے بات کی ہے. اب عمران خان کی باتوں سے لگ رہا ہے جو انٹرویو دے رہے ہیں کہ وہ ان کو معلوم ہے ای وی ایمز تو ہونے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ اوورسیز والی ووٹنگ والا معاملہ ہوگا نہیں. وہ اب اس کے میرا خیال ہے وہ جب الیکشن کا کوئی چیز فائنل فریم ورک سامنے آ جائے گا اس میں یہ تمام چیزیں ہوں گی. میرا خیال ہے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی وہ وڈرا کر جائیں گے. اور کیونکہ وہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 17 جولائی کے جو بائی الیکشن اور جو سارے ہوئے
लोग इसलिए धांधली नहीं कर सके क्योंकि अवाम बड़ी इतनी तादाद में लोग लेकिन निकले नहीं, उन्होंने कराची में जहां वो हारे कराची में, वहां का धांधली हुई है। देखिए, ये नहीं होगा कि 100% आइडियल इलेक्शन होंगे। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल इलेक्शन के रिजल्ट मानेंगे और वो तैयार है इन कंस्ट्रेंट के साथ। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि देखें, ये इमरान खान की पर्सनालिटी, वो आपकी बात सही है कि उन्होंने ये जो अगर दोबारा भी पावर में आएंगे, फिर वो जो स्टेटस को वाले लोग हैं, फिर वो करप्ट अशराफियों वाले लोग हैं, फिर उनके इर्द गिर्द आएंगे। ये उनकी एक बहुत बड़ी आपसे कमजोरी, या आप उनको कहें कि उनकी जो अपना लोगों की जो शनासाई है कि किन लोगों को रखना है, उनको समझने में वो उनकी कमजोरी बिल्कुल सामने आई है। उन्होंने ब्लंडर किया है अपने लास्ट गवर्नमेंट में। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बात कहूंगा कि देखें, आफ्टर 70-80% लोगों को उन्होंने मैसिव मोबिलाइजेशन किया है, रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा अगर वो सर्वाइव नहीं करते हैं पॉलिटिकली और नाअहल हो जाते हैं, तो फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी पार्टी जब नॉर्मल इलेक्शन होते हैं तो शायद दे विल कम अप विद वेरी गुड रिजल्ट। ये भी मैं एम कन्विंस्ड कि उनकी एक इलेक्शन विक्ट्री इज गारंटीड, क्योंकि सिंपैथी वोट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान अवाम का उनके साथ है। और एक मैं जुमला बोल दूं लाइट मोड, ये ईमान से नसरुल्लाह भाई, ये दिसंबर का महीना बड़ा ही खौफनाक महीना, खत्म ही नहीं होता। अभी देखें, ये आ गया सानिया APS, उसके बाद सकूत ढाका, और अभी जनाब 27 को बीबी शहीद उनका है। और आज हम ये देख रहे हैं कि क्या हालात है पाकिस्तान के, फिर ये दहशतगर्दी के जो मामला हैं। So this is a very very bad month in the situation. मुजम्मल सर वर्दी साहब, जी ठीक हो गया। मुजम्मल सर वर्दी साहब, खान साहब मान जाएंगे? ब्रिगेडियर साहब तो बड़े पुरुमीद हैं कि खान साहब मान जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमीशनर पर भी मान जाएंगे, निगरान सेटअप के लिए भी मान जाएंगे। खान साहब बैठ के बातचीत कर लेंगे? मेरा ख्याल है कोई खान साहब के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आपको आसिफ जरदारी साहब के कमेंट्स याद होंगे कि जब तक खान साहब अपनी जुबान दुरुस्त नहीं करेंगे, ये तो नहीं हो सकता कि वो गालियां निकालते रहें और पीछे से आरिफ अलवी को कहें मुज़ाकरात भी करते रहो। तो कुछ सियासतदान ऐसे इतने बेवकूफ़ तो नहीं होते कि रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गालियां भरी कर दें, उधर से आरिफ अलवी को भेज दें कि देखें मेरी बाजवा साहब से मुलाकात करा दें, हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहते हैं। सुबह मीर जाफर कहना शुरू कर दें, ट्वीट कर दें कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं है, और कहें जी हमें आसिम मुनीर साहब इकट्ठे बिठा दें। इमरान खान साहब के साथ इस मुल्क की ना एस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट है। आप बात समझें, ये काम है ट्रस्ट का। इमरान खान का ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया है कि उनके साथ ना इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट चल सकती है, ना कोई सियासी जमात चल सकती है, ना कोई लीडर उनके साथ चल सकता है, ना कोई जमात उनके साथ चल सकती है। उनका ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया है कि ही इज नाउ अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। ही इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान, ही इज अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जिन मसाइल से निपटना है, पाकिस्तान को जो मसाइल का सामना है, उनका हल इमरान खान नहीं है। उनमें एक मसला इमरान खान है कि उसकी वजह से हम उन मसाइल से निपट नहीं पा रहे पिछले 10 साल से, क्योंकि इमरान खान साहब 2014 से इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। चाहे इक़्तिदार दे दें, चाहे इक़्तिदार से निकाल लें, उन्होंने धरना, सियासत, ऑपोजिशन को अंदर कर दें। आरिफ अलवी साहब को तो बिठाया हुआ है उन्होंने, मुजम्मल साहब सोल्यूशन। आरिफ अलवी साहब को तो बिठाया हुआ है कि ईवान सदर में आप बैठे रहें, वो तो सदर साहब बैठे हुए हैं, वो नहीं इस्तीफा देते। देखिए, वो तो उन्होंने सब्तान खान साहब को स्पीकर पंजाब असेंबली बनाया हुआ है, जिनके ऊपर नैब रेफरेंस है और उनकी बरियत की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई है। बाकियों को तो कहते हैं खुद नैब ज़दा स्पीकर नहीं बनाया हुआ। और फिर आप कहते हैं कि जी इमरान खान असेंबलियां तोड़ना चाहता था। रात 10 बजे असेंबली स्पीकर की मर्जी के बगैर खुल सकती है? क्या आप अदम एतमाद वसूल कर लें? उनका मैं आपको कह रहा हूं ना कि रात 10 बजे सब्तान खान की मर्जी के बगैर अदम एतमाद वसूल हो गई थी, तो सब्तान खान ने सेक्रेटरी असेंबली को तैग क्यों नहीं कर दिया? आप मेरी बात समझे ना? ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये जो जवाब मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछ, ब्रिगेडियर साहब ये 10 बजे की जो बात करें मुजम्मल साहब, दाल में कुछ काला तो है ना? फिर देखिए, आपकी बात सही है कि कुछ मुझे भी उस वक्त लगा था कि ये कहीं ना कोई फिक्सिंग तो नहीं हो रही है, कोई
अच्छा नहीं लगता कि मैं नूरा कुश्ती का वर्ड जो इस्तेमाल करूं, लेकिन कोई कुछ इतना लग रहा बुरा था लफ्ज नहीं है वैसे। देखिए चौधरी साहिबान जो है ना, चौधरी साहिबान ये याद रखिए वो मास्टर पॉलिटिकल स्कीमर्स हैं। आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आपके इतना वसी तजुर्बा मीडिया में, उनके साथ आपने इतना उनको जानते हैं, उनकी फैमिली का पॉलिटिकल कल्चर किस तरह वो ऑपरेट करते हैं। वो सप्तान खान के मतहत है। जी मुजम्मिल साहब, वो सप्तान खान के मतहत है सेक्रेटरी असेंबली। अगर उसने सप्तान खान की मर्जी के बगैर अदम एतमाद वसूल कर ली रात 10 बजे, सुबह उसे फारग तो कर देते। ठीक है, ठीक है। यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मिले हुए हैं सारे हजरात, लेकिन अगर सारे हजरात मिले हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब, मुजम्मिल साहब, तो आम आदमी का मसला क्या है? आम आदमी तो बेचारा इन्हीं की तरफ देखता है, इन्हें अपना लीडर मानता है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।